बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 28 दिसंबर है, हफ्ते का दिन है, और जिस तरीके से मिडल ईस्ट को आग के अंदर झोंका गया है, और ये जो लड़ाई फ़लस्तीन से शुरू हुई थी और फ़लस्तीन से होती हुई लेबनान, लेबनान से शाम, शाम से यमन और ईरान की तरफ फैलती हुई दिखाई दे रही है। और पिछले दिनों में हमने देखा कि जिस तरह से मुसलसल यमन की जानिब से हमले किए जा रहे हैं, और उसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल की जानिब से 100 जंगी तैयारों के साथ हमला किया गया और यमन को प्रॉपर हिट किया गया। अल हुदैदा बंदरगाह जो है उसको निशाना बनाया गया, सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया गया। उसके बाद जो यमन है, यमन की जानिब से भी मुसलसल हमले जारी हैं, और गुज़श्ता रात को भी एक जबरदस्त किस्म का हमला किया गया, जिसको लेकर मैंने पिछले व्लॉग में डिटेल आपके सामने रखी थी। लेकिन अब जो यमन है, यमन की जानिब से एक बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ वो रात के पिछले पैर हमला करता है और पूरे का पूरा मंजरनामा बदल देता है। क्यों? क्योंकि दिन के वक्त जो हमले होते हैं उसकी जो कह लें कि एक कैपेसिटी, उसकी शिद्दत और तरह की होती है। लेकिन जब रात के वक्त में हमला होता है तो लोग सोए होते हैं, लोगों की जिंदगी जो है वो अजीरन हो जाती है, क्योंकि वो सो नहीं पाते, वो शेल्टर्स की तरफ भागते हैं। और इसी तरह से जो अवाम है वो इस वक्त सड़कों के ऊपर है, जंगबंदी की बात है। और यहां पर जो यमन है वो भी यही दावा कर रहा है कि जब तक गजा के अंदर जंगबंदी नहीं होती तब तक जो है वो अपने हमले नहीं रोकेगा। अब जनाबे वाला, जिस तरह से यमन की जानिब से मिसाइल हमला किया गया और तल अबीब में उसने निशाना बनाया तल अबीब को, साथ ही साथ वहां पर जो अमेरिकन कौंसल खाना है और बिल्कुल उसके करीब जो है ये खबरें हैं कि वहाँ पर इसको जो निशाना बनाने की कोशिशें हुई हैं। लेकिन यहाँ पर नेतन्याहू की जानिब से जो हंगामी खिताब किया गया और बाकायदा तौर पर यमन के ऊपर खतरनाक हमलों का ऐलान किया गया है, और ना सिर्फ ये बल्कि अमेरिका और बरतानिया के साथ मिलकर यह हमले करने का ऐलान किया गया है। जिसके बाद यमन की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है उसने पूरे के पूरे मंजरनामे को बदल दिया है, और उन्होंने अमेरिका को तो खुलकर यूं कह लें कि एक वार्न किया है कि मिडल ईस्ट के अंदर जहां जहां पर तुम्हारे अड्डे हैं वो हमारे टारगेट के ऊपर है, और अगर तुम इस जंग का हिस्सा बने, हमारे ऊपर हमला हुआ, तो फिर यहां पर वो अड्डे महफूज नहीं रहेंगे। ये क्या मामला है ये भी आपके सामने रखना। और फिर अब जो है वो जंग जो है वो फैल चुकी है। क्यों? क्योंकि शाम के अंदर जो इस वक्त रूसी अड्डे हैं उनको निशाना बनाने के हवाले से खबर है, उसके ऊपर हमलों की खबर है, और ये हमले की खबर देने वाला कोई और नहीं है बल्कि रूस है, क्योंकि रूस अभी तक वहां पर मौजूद है। और रूस के मौजूद होने की जो इत्तला है वो हम आप तक पहुंचाते आए हैं, और जो अरब मुल्क है वो भी यही चाहते हैं कि रूस यहां पर मौजूद रहे। लेकिन रूसी अड्डे जो तारतूस और 2 उसके वहां पर अड्डे हैं, वहां पर उनको निशाना किस तरह से बनाया गया है या बनाया जाएगा, जिसको लेकर इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो तमाम तो डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। ये बात बिल्कुल सादिक आती है उन गद्दारों के ऊपर जिन्होंने फ़लस्तीन के साथ गद्दारी की, उन मुसलमान गद्दारों के अंदर जिन्होंने मुसलमानों के अंदर रहते हुए वो जिस तरह से दोहरा मायार इख्तियार किए हुए हैं। आप अंदाज़ा करें, जहां गजा की पट्टी की खंडरात में IDF के खिलाफ फ़लस्तीनी मज़ाहमत की लड़ाई जारी है और फ़लस्तीनी मज़ाहमती लड़ी जा रही है, इजराइल बज़ाहिर सरजमीन फ़लस्तीन के एक बड़े हिस्से के ऊपर मुकम्मल फतह का जश्न जो है वो मना सकता है, और उसकी रीज़न ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी है। और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले से एक वीडियो बड़ा तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की सिक्योरिटी फोर्सेस इजराइल के खिलाफ मज़ाहमत की हिमायत में जो फेसबुक के ऊपर पोस्ट करने वाले जो जवान हैं उनको वो उठाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, और वेस्ट बैंक में अपने ही हम वतनों को हिरासत में ले रही है, और हिरासत में लिए गए हम वतनों की तजलील और मार पीट भी जारी है। उनका सिर्फ गुनाह यह है कि वो अलम बगावत बुलंद कर रहे हैं, और वो उस मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं जो कि अपने मुल्क, जो मिसाल के तौर पे अगर ये हमारा मुल्क है और यहाँ पर कोई आकर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कब्जा करने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ पर आवाज़ बुलंद करें और हमें ही उठा लिया जाए और हमारी ही गवर्नमेंट उठा ले। तो ये वाले मामलात हैं, ये गद्दारी नहीं तो और क्या है। मैंने कहा ये मैं आपके सामने रख दूं, गाहे बगाहे हम आपको अपडेट करते आ रहे हैं पहले दिन से कि कैसे फ़लस्तीनी मज़ाहमत जो है वो एक पूरे का पूरा प्लान तरतीब देती थी, और ये उस प्लान को सबोताज करने के लिए
کہاں تک جاتے تھے؟ وہ جو ایک بساط بچھاتے تھے، پورے کا پورا بوبی ٹریپ بچھاتے تھے، اس کو وہ اکھاڑ پھینکتے تھے. پہلے بھی بتاتے آ رہے ہیں اور یہ ایک کوئی نئی بات نہیں، لیکن ہاں بتانا ضروری تھا کہ یہ کس طرح سے فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ اپنے ہی جو ہم وطن ہیں ان کے خلاف ہوئی پڑی ہے اور کس طرح سے فلسطینی کاز کو ہٹ کر رہی ہے. لیکن دوسری جانب اس وقت جو یمن کی جانب سے میزائل حملے ہیں وہ جاری ہیں، اور یمن سے میزائل حملہ جو ہے وہ گہرائیوں تک نشانہ بنا رہا ہے، اور پھر یروشلم اور اس کے اطراف میں سائرن بجتے ہیں، اور جنوب کے اندر پہلی بار بستیوں کے اندر جو ہے وہ حملہ کیا جاتا ہے. جبکہ جو IOF کے ترجمان ہیں اس کی جانب سے کہا گیا کہ میزائل کو انہوں نے انٹرسیپٹ کر لیا ہے، ناکارہ بنا دیا ہے. لیکن جو اس وقت یمنی حوثی ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو انہوں نے اپنے ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو کیے ہیں جہاں پر وہ ہٹ کرنا جا رہے تھے، جس کو لے کر یہ حملے، کیونکہ وہ پے در پے ان کے حملے جاری ہیں، جس کے بعد وہاں پر جو نتن یاہو ہے اس کو یہ کہنا پڑ گیا، کیونکہ پہلے وہ تل ابیب کو نشانہ بنا رہے تھے، اشکلون کو نشانہ بنا رہے تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے یروشلم کو ہٹ کرنا شروع کر دیا. اب جو حملہ ہوا ہے وہ تل ابیب کے اوپر جس طرح سے حملہ ہوا، اس کو لے کر جو نیتن یاہو ہے اس کی جانب سے خطاب کیا گیا، اور نیتن یاہو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے آغاز سے میں نے واضح کہا تھا کہ اسرائیلی جو اس وقت کوششیں ہیں وہ بھرپور طریقے سے جاری رہیں گی، اور اسرائیل تمام حملہ آوروں کے خلاف جو کارروائی ہے وہ جاری رکھے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے کل تل ابیب میں جو امریکی قونصل خانے کے قریب ہونے والے مہلک ڈرون حملے کے جواب میں یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، اور نشانہ بنایا گیا جو بندرگاہ ایران سے حوثیوں کو ہتھیاروں کی سمگلنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جنہوں نے اسرائیل اور دیگر ممالک کے اوپر حملے کیے ہیں. اور عالمی برادری کو اس ایرانی دہشت گردی کے محور کے خلاف دفاع کے لیے اسرائیل کے اقدامات کی حمایت کرنی چاہیے، اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جارحین کو بھاری قیمت جو ہے وہ چکانا پڑے. یہ تو وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ان کی نظر میں ایران جو ہے وہ بھی دہشت گرد ہے، ان کی نظر میں یمن بھی دہشت گرد ہے، ان کی نظر میں لبنان جو ہے جو وہ بھی دہشت گرد ہے، کیونکہ وہ ایک رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. تو وہ باقاعدہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے اس وجہ سے حملے کیے، اور مزید حملے جاری ہیں اور وہ جاری رہیں گے، اور یہ ایک بہت لمبا عرصہ چلنے والا کھیل ہے، اور یہ وہ واضح کر چکے ہیں. یہ حملے رکنے والے نہیں ہیں. جبکہ جو یمن ہے، یمن پہلے ہی تیار ہے، اس نے کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بھرپور طریقے سے تیار ہیں. پھر یہاں تک انہوں نے کہا کہ سعودی اور متحدہ عرب امارات نے ہم پر 5 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ فضائی حملے کیے، پھر بھی وہ ہماری مرضی کو نہیں توڑ سکے. اور امریکہ اور اسرائیل جانتے ہیں کہ وہ ہماری مرضی کو نہیں توڑ سکتے، لیکن اسرائیل دنیا کے سامنے اپنا وقار بچانے کی کوشش کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے یمن سے آئے روز حملوں کا سامنا ہے. یہ یمن کی جانب سے کہا جا رہا ہے، یمنی جو حوثی ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یمنی انصار اللہ ہے، یہ فورسز یمنی حوثیوں کی جانب سے کہا گیا کہ اگر امریکہ نے یمن پر حملہ کیا تو ہم خطے سے واشنگٹن کے مفادات کو نشانہ بنائیں گے، اور اس معاملے میں ہمارے پاس کوئی ریڈ لائن نہیں ہوگی. جس طرح سے پچھلے ولاگ میں نے آپ کو خبر دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، اردن، جبوتی اور سعودی عرب کے اندر جو فوجی اڈے ہیں وہ ہم نشانہ بنائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا 2000 کلومیٹر تک رینج کرنے والا ان کے پاس میزائل ہے، اور بھی بہت سے سرپرائزز موجود ہیں. لیکن یہاں جب یہ خبریں چل رہی ہیں تو CIA کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں بوبی المین، اس کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل کے جاسوسوں نے وہ جو ان کا، کیونکہ بہت تگڑا قسم کا نیٹ ورک ہے اسرائیل کا، پورے ورلڈ کے اندر پھیلا ہوا، مڈل ایسٹ کے اندر تو بہت تگڑا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے امریکہ کی سرزمین پر موجود تمام ممالک کے جو انٹیلیجنس ایجنٹس ہیں ان سے اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچا جس طرح ان سے پہنچا ہے، اور وہ ہماری قومی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سابق CIA چیف کہہ رہا ہے، اور جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. اور پھر جو ابھی جس طرح سے میں نے پہلے ولاگ کے آغاز میں کہا کہ اپنے گراتے ہیں یمن پہ بجلیاں، بالکل اسی طرز پر ابھی دیکھیں خبر یہ آ رہی ہے کہ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے جو یمنی حوثی ہیں ان کے مسلح مخالفین جو ہیں ان کے لیے $500 ملین کی امداد کی منظوری دے دی ہے. مطلب یہ جو یمن ہے، یمنی جو حوثی ہیں ان کے خلاف وہ لڑنے کے لیے، ان کو مسلح کرنے کے لیے $500 ملین، یہ ہے بیسیکلی جو آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے اس کاز کو ہٹ کرنا، اور وہ لڑ رہے ہیں ان کو روکنا.
मतलब اس کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے بات کی جائے، کسی کی دل آزاری ہوگی۔ میرا صرف اور صرف اس وقت فوکس جو ہے وہ یقین جانیے فلسطین ہے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جہاں پر ظلم ہوتا ہے مظلوم کے حق میں کھڑے ہو کر آواز بلند کرنا، یہی جو ہے یہ ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، اور ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ یمن ہو۔ اور پھر ان کی فتوحات، پھر ان کے جو حملے ہیں وہ کیسے آگے سے ریٹیلیٹ کر رہے ہیں کمزور ہونے کے باوجود، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ابھی اس پہ میں خاموش ہوں، مکمل طور پر خاموش ہوں، اس کے اوپر میری جو زبان ہے وہ شل ہو چکی ہے، میں نہیں کچھ بول سکتا۔ ہاں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ کچھ ہوا ہے، $500 ملین جو ہے وہ وقف کر دیے گئے ہیں۔ اچھا، دوسری جانب جو وزیر دفاع ہیں ان کی جانب سے، جو ایرانی وزیر دفاع، اس کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کی دفاعی طاقت کو سلسلہ وار مشقوں کے ذریعے ظاہر کیا جائے گا۔ ناصر زادہ جو ہیں وزیر دفاع، انہوں نے کہا کہ ایران کی طاقت کا مظاہرہ کرنے والی جو مشقیں ہیں اس کا سلسلہ ہفتے سے شروع ہوگا، یعنی آج سے شروع ہو چکا ہے، اور امریکہ اپنی 70 سالہ سرطانی نشو و نما کے ذریعے صہیونی حکومت خطے کے وسائل کو لوٹنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر یا پھر لا علمی سے دعویٰ کرتے ہیں کہ مزاحمت کمزور ہو چکی ہے، لیکن وہ مزاحمت کے صحیح معنی کو نہیں سمجھتے۔ اب دوسری جانب جو اس وقت یہ تو سینیریو چل رہا ہے، لیکن اب ایک اور جو بڑی دھماکے دار خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ اتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں کہ رشیا کی جو بیسز ہیں شام کے اندر، وہاں پر حملوں کی خبر ہے، اور یہ حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ اور برطانیہ ہیں۔ اس حوالے سے رشیا کی جانب سے، رشین فارن انٹیلیجنس کی جانب سے یہ رپورٹ جاری کی گئی اور خبر دی گئی، بتایا گیا کہ US اینڈ برٹش انٹیلیجنس پریپیئرنگ ٹیررسٹ اٹیکس آن رشین بیسز ان سیریا۔ مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے، رشیا کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کی فارن انٹیلیجنس نے بتایا کہ US، امریکہ اور جو برٹش ہے، برطانیہ کی انٹیلیجنس تیاری کر رہی ہے ایک وہاں پر حملہ کرنے کو لے کر رشین بیسز کے اوپر شام کے اندر۔ اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے مزید کہا کہ US UK ٹرائنگ ٹو پریونٹ اسٹیبلائزیشن آف سچویشن ان سیریا آفٹر اسد's overthrow۔ مطلب جو بشار الاسد کے جانے کے بعد وہاں پر جو اس وقت UK اور US ہے، وہ ان کی سٹیبلائزیشن پوزیشن ہے، ان کو سٹیبل ہونے کی جو پوزیشن ہے اس کو وہ نہیں ہونے دے رہے، سٹیبل نہیں ہونے دے رہے، روک رہے ہیں۔ کیوں؟ اور اسی وجہ سے جو اس کے اوپر حملے جو ہے اس کی تیاری بھی کی جا رہی ہے، جبکہ اس سے پہلے جو سرگئی لاروف ہیں وہ گزشتہ روز بات بھی کر چکے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو شام کو، سیریا کو لبنان نہیں بننے دیں گے، لیبیا نہیں بننے دیں گے، اور اس طرح سے وہ پراپر جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ دیکھیں آپ اگر اندازہ کریں تو سیریا جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے یوں کہہ لیں کہ ایک اگریمنٹ کے تھرو رشیا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے 2 اڈے موجود ہیں، ابھی تک وہ وہاں سے نکلا نہیں ہے، جبکہ جو عرب ممالک ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ نہیں نکلے، اور اسی کے لیے ان کو پتہ ہے کہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ قائم رہے گا۔ امریکہ بھی موجود ہے، اسرائیل موجود ہے، اور اگر وہ صرف یہاں پر آ جاتے ہیں تو پھر ون سائیڈڈ فلو جو ہے وہ بن جائے گا۔ ابھی جو روس کی جانب سے جیرون ڈرون ہے اس کو AI سے لیس کرنا شروع کر دیا گیا، اور اب وہ آزادانہ طور پر کام بھی کر سکتے ہیں، اب اہداف تلاش کر سکتے ہیں، اور روس نے جیرون کو مصنوعی ذہانت سے آراستہ کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ اور یورپی یونین کے اندر یوکرین کے سفیر ویسیولوڈ چینٹوسوو نے پولیٹیکو کو بتایا کہ اس سے انہیں الیکٹرانک وارفیئر کا استعمال کرتے ہوئے جیم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حملہ آور ڈرون خود ہدف کو پہچانتے ہیں اور پھر حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاور پلانٹس جو ہیں ان کو دیکھ کر ان کے اوپر حملہ کرنا۔ اسی طرح سے پہلے جس طرح سے اوراشنک جو میسائل ہے رشیا کی جانب سے وہ دکھایا گیا، وہ بتایا گیا کہ کیسے وہ بہت زبردست، مطلب وہ کوئی بھی ڈیفنس سسٹم اس کو جو ہے وہ بیٹ نہیں کر سکتا، اس کو مار نہیں سکتا۔ ابھی ماسکو سے ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ وہ ہتھیاروں کی دوڑ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابوکوف نے کہا کہ ماسکو کو ایسے آثار نظر آ رہے ہیں کہ ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روس امریکہ کے ساتھ طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے کام کرنے پر مجبور ہے، اور یہ پیشگوئی کرنا نامناسب ہے کہ کیا ہوگا۔ لیکن جہاں تک اسلحے کی دوڑ کا تعلق ہے، ایک معنوں میں کچھ نشانیاں پہلی نظر آ رہی ہیں۔ آخرکار امریکہ کی عدم استحکام کی سرگرمیاں ان ممالک کے لیے ایک ترغیب ہیں جو مخالفین کے طور پر نامزد کیے گئے، اور یا واشنگٹن کے اندر مخالفین جوابی اقدامات کو
نافذ کرنے کے لیے یہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ جو نائب وزیر خارجہ روس کے اس کی جانب سے بتایا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ جو انفو برکس اخبار ہے اس نے رپورٹ کیا کہ روسی لڑاکا طیاروں اور اوراشنک میزائلوں نے خصوصی فوجی آپریشن زون میں اپنی تاثیر کا مظاہرہ کیا، جس میں Su-34 Su-35 Su-57 جو ہے طیارے خاصے مؤثر ثابت ہوئے اور بڑی مقدار میں تیار کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ آرٹیکل میں یہ بھی لکھا گیا کہ پیداوار میں اضافے کے علاوہ روسی 5th جنریشن جو فائٹر Su-57 ہے اس کو مسلسل جدید بنایا جا رہا ہے تاکہ اس کی جنگی صلاحیتوں کو مزید بڑھایا جا سکے۔ تو یہ جناب والا اس وقت کی سچویشن ہے، یہ اس وقت کے حالات ہیں کہ کس طریقے سے حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، اور یہ اپڈیٹس میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔